बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहा अलमास खान और बुलेटिन के आगाज़ में हम आपको बताएं यौम तक़दीस कुरान पूरा पाकिस्तान यकजुबान कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ शहर शहर एहतजाज किया जा रहा है, नगर नगर रैलियां निकाली जा रही हैं। स्वीडन वाक़े के खिलाफ आज मुल्क भर में यौम तक़दीस कुरान मनाया जा रहा है। कराची से खैबर, चमन से गिलगित तक शहरी सड़कों पर आ गए हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। हज़ारों अफराद की रैलियों में शिरकत, शुरका की स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी, हुकूमत से स्वीडन के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालिबा, पाकिस्तान से स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर करने पर जोर दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि यौम तक़दीस कुरान पूरा पाकिस्तान यकजुबान है और स्वीडन वाक़े के खिलाफ आज मुल्क भर में यौम तक़दीस कुरान मनाया जा रहा है। कराची से खैबर तक, चमन से गिलगित तक शहरी सड़कों पर आ गए हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। हज़ारों अफराद की रैलियों में शिरकत, शुरका की स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत से स्वीडन के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालिबा भी सामने आया है। पाकिस्तान से स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर करने पर जोर दिया जा रहा है। उधर पेशावर में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। किस्सा खानी बाजार में भी ताजिर बिरादरी और समाजी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम इश्तियाल अंगेज वाक़े के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम आफरीदी इस वक्त चौक यादगार में मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। जी बताइएगा। की बेहुरमती के ख़िलाफ़ पेशावर में बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग हैं वो मुज़ाहरा कर रहे हैं और सड़कों पर निकल आए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के किस्साखानी बाज़ार में, जहाँ पर बड़ी तादाद में ताजर बरदरी और जो मुख्तलिफ समाजी तंजीमें उनके लोग इस एहतजाज में शरीक हैं। और साथ ही साथ स्वीडन हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जा रही है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि स्वीडन हुकाम से ये जो वाक़या पेश आया है इनसे मुकम्मल जो है वो बाइकाट किया जाए। इसका जो सफारत खाना है पाकिस्तान में वो बंद किया जाए, क्योंकि मुसलमानों के जो जज्बात हैं इनसे मजरू हुए हैं और इस तरह के वाक़यात पहली मरतबा नहीं हुए, इससे पहले भी जो है ये वाक़यात होते आ रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में मुसलमानों के जो जज्बात है वो मजरू हो रहे हैं। और मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत से कि इस वाक़े के ख़िलाफ़ स्वीडन हुकाम के मुख्तलिफ जितनी भी चीज़ें उनका बाइकाट किया जाए और उससे तलब करके पूछा जाए कि आइंदा जो है इस तरह के वाक़यात का सद्भाव किया जा सके। जी अब्दुल क़य्यूम आफरीदी आपका। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में यौम तक़दीस कुरान के सिलसिले में रैली का इनेकाद किया गया है। रैली में फैकल्टी मेंबरान और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की है। रैली में तलावत कुरान पाक का बाकायदा एहतमाम किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज का शुरका से खिताब में कहना था कि हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ तालीमात कुरान के मुताबिक जिंदगियां ढालने पर जोर दें। उन्होंने कुरान फहमी के लिए यूनिवर्सिटी की काविशों का जिक्र भी किया। आखिर में प्रोफेसर डॉक्टर आरफा चेयरपर्सन शोबा माहौलियात ने स्वीडिश हुकूमत और अदालत की मजम्मत पर करारदाद पेश की, जो कि मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अपने ट्वीट में कहा कि स्वीडन में कुरान की बेहुरमती इस्लामोफोबिक जहनियत की एक और मिसाल है। ये हमारे अक़ीदे को गैर इंसानी और बदनाम करना चाहती है। पाकिस्तान 11 जुलाई को OIC ग्रुप की जानिब से जनेवा में UNHRC के फौरी मुबाहिसे में कुरान पाक की बेहुरमती की पहले से तयशुदा कार्रवाइयों पर यह मसला उठाएगा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में यौम तक़दीस कुरान से मुताल्लिक़ एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। इन रैलियों से मुताल्लिक़ हम जानेंगे हमारे नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से जावेद नूर हमें अपडेट करेंगे, लाहौर से वकास गौरी हमारे साथ हैं और कराची से शफकत अजीज़ हमारे साथ होंगे। सबसे पहले लाहौर की सूरत हाल जानेंगे वकास गौरी से। वकास बताइएगा, लाहौर में एहतजाजी रैलियां निकाली गई हैं, किस तरह से लोग शिरकत किए हुए हैं, क्या जज्बात हैं लोगों के?
آج بالکل یوم تقدس قرآن کی مناسبت سے ملک بھر کی طرح آج لاہور میں بھی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون لاہور کی جانب سے اور مختلف تاجی تنظیموں کی جانب سے مال روڈ جو ہے وہ ریلیوں کا احتجاج کا مرکز بنا ہوا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ریلیوں کی صورت میں مختلف علاقوں سے حلقوں سے جو ہے وہ لوگ یہاں پر نماز جمعہ سے قبل ہی پہنچنا شروع ہو گئے تھے، جس کے بعد یہاں پر پرامن احتجاج کیا گیا۔ شرکاء نے، جس میں صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک کھوکھر سمیت تاجر رہنما بھی موجود تھے، انہوں نے اقوام متحدہ سے خصوصاً یہ مطالبہ کیا ہے کہ عالمی سطح پر اس طرح کی قانون سازی کی جائے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی نگرانی میں اس طرح کی گستاخانہ عمل جو ہے وہ نہ کروائے، اس کا سد باب کیا جائے، کیونکہ جو کوئی بھی مسلمان ہے وہ قرآن مجید کی بے حرمتی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ شرکاء نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ سویڈن کے سفیر کو جو ہے وہ ملک سے نکالا جائے، سویڈن سے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ بھی ان کو بھی ختم کیا جائے، اور اگر اس طرح کے واقعات کا سلسلہ جاری رہا تو پھر باقاعدہ اور شدت کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے اور ہر محاذ پر سویڈن کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے وقاص، آپ ہمارے ساتھ رہے گا، کراچی کا رخ کریں گے۔ کراچی سے شفقت عزیز ہمارے ساتھ ہیں۔ شفقت عزیز، آپ بتائیے گا کراچی کے کن کن علاقوں میں اس وقت ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، لوگوں کے کیا جذبات ہیں؟ دیکھیے اس وقت کراچی بھر میں جو ہے مختلف علاقوں میں عظمت قرآن ریلیاں نکالی جا رہی ہے۔ جو ریلیوں کا جو مرکز ہے وہ کراچی پریس کلب ہے۔ یہاں پر بڑی تعداد میں جو شرکاء ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور سویڈش حکومت کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا بھر میں جو اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں ان کی دل آزاری ہوئی ہے اس واقعے سے، لہٰذا حکومتی سطح پر فوری طور پر اس کا ایکشن لیا جائے اور سفارتی تعلقات جو ہے سویڈن گورنمنٹ سے منقطع کر دی جائے، اور اگر سویڈن حکومت جو ہے وہ اگر ان کا اس واقعے سے لینا دینا نہیں ہے تو جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، کبھی حرکت کی ہے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ شرکاء کا یہ بھی کہنا ہے کہ سفارتی طور پر اس معاملے کو بھرپور اٹھایا جائے تاکہ آئندہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی ضرورت نہ کر سکے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں سے جو ریلیاں ہیں وہ ٹولیوں کی شکل میں جو ہے وہ نکل رہی ہیں۔ نماز جمعہ کے اجتماعات کے بعد جو ہے یہ ریلیاں جو ہے نکلنا شروع ہوئی ہیں، اور جو ریلیوں کا جو مرکز ہے وہ کراچی پریس کلب ہے، اور یہاں پر ریلیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پہنچنا شروع گئی ہیں۔ تمام ہی مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں اس شہر میں وہ اس واقعے پر بھرپور احتجاج کر رہے ہیں۔ صبح ہم نے دیکھا کہ مختلف جامعات کے بچوں نے بھی جو ہے اور اساتذہ نے ریلی نکالی۔ آج سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اور ان کا مرکز جو ہے وہ کراچی پریس کلب ہے، اور یہاں آ کر جو ہے بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل سویڈش کا جو ہے وہ جھنڈا بھی جلایا گیا ہے، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو سویڈش کے جو سفیر ہے، سویڈن کا سفیر ہے، اسے یہاں سے نکالا جائے اور سفارتی تعلقات منقطع کر جائیں، اور جب تک سویڈش حکومت معافی نہ مانگتی تب تک یہ سفارتی تعلقات جو ہے وہ بحال نہ کیے جائیں۔ جی شفقت، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ اسلام آباد سے جاوید نور ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ جاوید نور، آپ بتائیے گا لوگوں کے کیا جذبات ہیں؟ کی دارالحکومت اسلام آباد میں مختلف مذہبی جماعتوں، سیاسی جماعتوں، سماجی تنظیموں کی جانب سے آج یوم تقدیس قرآن مجید کے حوالے سے احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اور مختلف علاقوں سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ کچھ دیر قبل جی پی او چوک سے ریلی کا آغاز ہوا، اور یہ ریلی مرکزی انجمن تاجران پاکستان کی جانب سے نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے پہلے نیشنل پریس کلب پہنچے ہیں، اور یہاں سے اب ریلی جو ہے وہ سویڈن کے سفارت خانے کی جانب بڑھ رہی ہے، اور ریلی کے شرکاء کا یہ کہنا ہے کہ وہ سویڈن کے سفارت خانے میں یادداشت پیش کرنا چاہتے ہیں اور اس واقعے کی مذمت جو ہے ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تاکہ اس طرح کے واقعات کا اعادہ نہ ہو۔ اس موقع پر سیکیورٹی کا خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ جو ریلی کے شرکاء ہیں انہوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں، اور مرکزی انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ جو ہے اس ریلی کی قیادت کر رہے ہیں۔ مقررین نے یہاں خطاب بھی کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سویڈن میں جو قرآن مجید کی بے حرمتی کا مذموم واقعہ ہوا اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اس معاملے پر ساری قوم یک آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ جو ہے ان کے جذبات کو اس واقعے سے شدید ٹھیس پہنچا، اور یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، اور مسلمان ممالک کی ذمہ داری ہے کہ اس واقعے پر بھرپور احتجاج کیا جائے تاکہ سویڈن تک مسلمانوں کا احتجاج پہنچے، اور یہ جو مسلمانوں کو اشتعال دلانے کا یہ واقعہ پیش آیا اور ان کے جذبات مجروح ہوئے، تو یہ یادداشت جو ہے وہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سویڈن کی حکومت جو ہے یہ باور کرے کہ بار بار ایسے واقعات کیے جاتے ہیں تو ایسے واقعات نہ ہوں اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے گریز کیا جائے۔
بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. بہت شکریہ جاوید نور اسلام آباد سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی سے شفقت عزیز ہمارے ساتھ تھے اور لاہور سے ہمارے نمائندے وقاص غوری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملک کے مختلف حصوں میں لاہور، کراچی، اسلام آباد میں یوم تقدیس قرآن کے سلسلے میں احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے تاکہ ہمارا میسج پہنچ سکے سویڈش حکومت کو کہ جو بھی اقدام کیا گیا ہے سراسر غلط کیا گیا ہے اور اس کی پرزور ہم مذمت کرتے ہیں. اور عالمی فورم پر بھی وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اور وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اپنا احتجاج ہم ریکارڈ کرائیں گے. ویلکم بیک. ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے بعد بارشوں نے سندھ کا رخ کر لیا ہے. کراچی میں آج اور کل بارشوں کا امکان ہے. میئر کراچی نے رین ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. KMC کے تمام متعلقہ محکمے 24 گھنٹے تک کھلے رہیں گے. مرتضی وہاب نے ضلع شرقی اور بستی کے مختلف انڈر پاسز کا دورہ کیا ہے. انڈر پاسز میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جائے. بارشوں میں عملہ مشینری کے ساتھ فیلڈ میں موجود ہونا چاہیے. کوشش کی جائے کہ بارشوں کے دوران کسی بھی انڈر پاس میں پانی جمع نہ ہو. شہر کے تمام علاقوں سے بروقت نکاسی آپ کو یقینی بنایا جائے. میئر کراچی کے متعلقہ حکام کو سخت ہدایات سامنے آئی ہیں. اور بلدیہ عظمیٰ کراچی آفس سے متصل لائٹ ہاؤس نالا ابل کر باہر آنے کو تیار ہے. کراچی میں تیز بارش ہونے کا بھی امکان ہے مگر تاحال نالوں کی صفائی نہیں کرائی جا سکی ہے. دکاندار کہتے ہیں کہ پہلے بھی بارشوں میں نالا ابل کر باہر آ گیا تھا اور ہمارا سارا سامان خراب ہو گیا تھا. مزید صورتحال جانیں گے سمیہ خورشید سے. سمیہ بتائیے گا نالوں کی کیا حالت ہے کراچی میں اس وقت؟ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں جو ہے گرج چمک کے ساتھ تیز بارشوں کا امکان ہے اور کراچی میں جو ہے وہ ہلکی پھلکی بوندا باندی تو ہوتی نہیں ہے. کراچی میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو بہت تیز بارشیں ہوتی ہیں اور جب کراچی میں تیز بارشیں ہوتی ہیں تو کراچی کا جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت نکل کر آتا ہے وہ ہوتا ہے نالوں کا ناقص انتظامات، کیونکہ نالوں کی صفائی بر وقت پر نہیں ہوئی ہوتی. میں اس وقت جو اس نالے پر کھڑی ہوئی ہوں یہ جو ہے لائٹ ہاؤس کا نالا ہے اور اس نالے کی جو وہ ایک خاصیت کہیں گے وہ یہ ہے کہ نالے کی ایک طرف جو ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جو ہے وہ مین بلڈنگ ہے، ہیڈ آفس ہے، اور نالے کی دوسری جانب جو ہے وہ لائٹ ہاؤس کی مارکیٹ ہے، بازار ہے. جیسے کہ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ یہ نالا جو ہے دور دور تک جو ہے وہ کچرے سے بھرا ہوا ہے. کچرے سے دور دور تک جو ہے نالا کچرے سے بھرا ہوا ہے. مطلب جہاں تک نظر جا رہی ہے کچرا ہی کچرا نظر آ رہا ہے اور جب تیز بارشیں ہوتی ہیں تو یہ نالا جو ہے بھر جاتا ہے. اور چونکہ بلدیہ عظمیٰ کے ہیڈ آفس کے متصل نالے کی یہ حالت ہے تو جو کراچی کے دیگر نالے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی. یہ جو ہے بارشیں جب ہوتی ہیں تو وہ انتظامات کی جو ہے وہ ساری کلئی اتار دیتی ہے. جی بہت شکریہ سمیہ آپ کا. گلگت میں دیوسائی روڈ پر سیاحوں کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے. گاڑی کھائی میں جا گری ہے اور اس حادثے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. 2 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. جاں بحق ہونے والوں میں 3 مرد سمیت ایک بچہ اور ایک خاتون بھی شامل ہیں. زخمیوں کو ریجنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سکردو روانہ کر دیا گیا ہے. افسوسناک ٹریفک حادثہ گلگت میں دیوسائی روڈ پر سیاحوں کی گاڑی کو یہ حادثہ پیش آیا ہے. گاڑی کھائی میں جا گری ہے اور اس حادثے میں 5 افراد جاں بحق اور 2 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جبکہ جاں بحق ہونے والوں میں 3 مرد سمیت ایک بچہ اور ایک خاتون بھی شامل ہے. زخمیوں کو ریجنل ہیڈ کوارٹرز سکردو روانہ کر دیا گیا ہے. اہم خبر ہے یہ ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے گلگت میں دیوسائی روڈ پر سیاحوں کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے. خبر دیں آپ کو شانگلہ سے. شانگلہ میں پہاڑی تودہ گرنے سے جاں بحق 8 بچوں کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. 8 جنازے ایک ساتھ اٹھے تو علاقے میں کوہرام مچ گیا. نماز جنازہ کے وقت رکت آمیز مناظر، ہر آنکھ اشک بار تھی. جاں بحق ہونے والوں میں 6 بچوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جا رہا ہے جبکہ 8 بچوں کو ایک ہی قبرستان میں سپرد خاک بھی کر دیا گیا ہے. جولائی میں دسمبر کے نظارے مانسہرہ کے سیاحتی مقام بابوسر ٹاپ پر برف باری سے وادی کا قدرتی حسن مزید نکھر گیا ہے. مانسہرہ کے میدانی علاقوں میں وقفے سے رات بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ سیاحتی مقام بابوسر ٹاپ اور ملحقہ مقامات پر ہلکی برف باری کے بعد موسم تبدیل ہو گیا. وادی کاغان کے مختلف مقامات پر سردی کی لہر چل پڑی ہے. موسمیاتی تبدیلی کے بعد دوسری بار جولائی میں بابوسر ٹاپ پر برف باری ریکارڈ کی گئی. اب تک 2 انچ برف پڑ چکی ہے. وادی ناران آنے والے سیاحوں کے چہرے جولائی میں برف باری دیکھ کر کھل اٹھے. ویلکم بیک. مہنگائی نے چینی کی مٹھاس بھی چھین لی ہے. کراچی ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں 12 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے. قیمت 130 روپے تک جا پہنچی.
مافیا نے مارکیٹ میں مصنوعی بحران پیدا کر کے سپلائی محدود کر دی ہے۔ لاہور میں بھی چینی کی فی کلو قیمت 5 روپے بڑھ گئی ہے۔ 99 روپے کلو والی چینی 135 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ منشیات فروشوں کی تخلیقی صلاحیتیں اپنی انتہا پر پہنچ گئی ہیں۔ ڈرگز کی ترسیل کا انہوں نے نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ لاہور میں منشیات کی ایک سے دوسری جگہ منتقلی کے لیے ڈرون استعمال کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ رسول پور میں 6 کلو منشیات لے جانے والا ڈرون پر اسرار طور پر گر گیا۔ کروڑوں روپے مالیت کی ہیروئن ساتھ بنی ہوئی تھی۔ ڈرون روزدار نامی زمیندار کے کھیتوں میں گرا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے ڈرون اور منشیات کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ڈرون کہاں سے روانہ ہوا، کدھر جا رہا تھا، تحقیقات جاری ہیں۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں سرے عام لڑکی کو جنسی ہراساں کرنے کا واقعہ، درندہ صرف نوجوان ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ہراساں کرنے والے ملزم کے خلاف سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا جا چکا ہے۔ متعدد روز گزرنے کے باوجود سفاق ملزم کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ پولیس کے مطابق متاثرہ لڑکی نے قانونی کارروائی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم نے مختلف یونیورسٹیز کے قابل طلباء میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ طلباء میں مزید 1 لاکھ لیپ ٹاپس تقسیم کریں گے۔ وسائل ہوں تو 1 کروڑ لیپ ٹاپس نوجوانوں پر نچھاور کر دوں گا۔ لیپ ٹاپ آپ کے لیے مشین، میرے لیے مشن ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ غریبوں کی مدد کا یہ پروگرام 15 سال سے چل رہا ہے، کبھی سیاسی مداخلت نہیں ہوئی۔ بلوچستان سے پی ٹی آئی کا صفایا ہو گیا۔ بلدیاتی انتخابات میں صوبے کے 35 اضلاع کی ایک بھی نشست پی ٹی آئی کے حصے میں نہیں آئی۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے 19 نشستوں کے ساتھ میدان مار لیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے بھی بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ اور مارکہ کارگل میں نشان حیدر پانے والے حوالدار لالک جان شہید کا آج 24واں یوم شہادت ہے۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے حوالدار لالک جان کے مزار پر سلامی دی، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔